बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं राना सनाउल्लाह साहब की जो एक रात को हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसने कई शकूक व शुबहात को जन्म दिया और हम जैसे जो सहाफ़ी हैं उनकी भी टलियाँ नहीं बल्कि टल खड़क गए कि ये कोई गड़बड़ हो चुकी है, और जिसको कवर अप करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रात गए की गई है। अब दो तरह के ख्याल आए थे, वो दो तरह के ख्यालात क्या थे वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा। लेकिन इन सब से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये तस्वीर देखें। ये तस्वीर जो है ये किस शख्स की है? यकीनन ये वो शख्स है जो आपने 9 मई के वाले दिन इनको देखा होगा कोर कमांडर हाउस के बाहर, और ये वो शख्सियत हैं जिनके बारे में तरह तरह की बातें सामने आई थी। आपके नॉलेज में होगा अब ये चीज़ें जो हैं वो डिकोड हो चुकी हैं कि कौन क्या था। ये शख्स जो है ये इसको ज़हन में रखिएगा, ये आगे चल के जो हमने गुफ्तगू करनी है ये उसमें बड़ी जिसको कहते हैं ना कि ये उससे ताल्लुक़ रखता है। जो मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ कि किस तरह इमरान खान साहब के जो हमायती हैं उनका बैकग्राउंड क्या है और वो क्या कुछ कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी देख लें, ये तस्वीर जो है ये खतीजा शाह की है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि खतीजा शाह कौन है और इस वक्त उनके लिए किस तरह की कैंपेन चलाई जा रही है। खतीजा शाह सलमान शाह साहब की साहबजादी हैं, आसिफ नवाज़ जंजवा साहब की नवासी हैं, और इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला हुआ था वहाँ पर इनका किरदार बड़ा कलीदी था, और जेल में इनकी तबीयत इस वक्त ख़राब हो चुकी है। और ये जो कुछ कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इसके साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के फौरी बाद भी और आज सुबह तक बल्कि दोपहर तक जो है वो कन्फ्यूजन जो है वो उसका राज रहा, और शकूक व शुबहात जो हैं वो सर उठाते रहे, और शकूक व शुबहात को दूर करने के लिए हुकूमती क्वार्टर्स में रब्ता करने की कोशिश होती रही। और हुकूमत के अलावा जो रियासत पाकिस्तान के जो मुलाजमीन हैं, जो इदारों में लोग बैठे हुए हैं, मिसाल के तौर के ऊपर वजारत दाखिला और जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और जो वजारत इतलात है वहाँ पर जो ऑफिसरान बैठे हुए हैं वो बड़े इन्फॉर्म्ड होते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। तो उनसे बात करने की कोशिश के किसी तरह रब्ता हो जाए, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आ जाए। वहाँ पर चुप का राज था, हू का आलम था। एक तो संडे है, संडे को जो बाबू लोग हैं वो छुट्टी मना रहे होते हैं और वो बीवी बच्चों के साथ ज़रा इंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो खलल पसंद नहीं करते अपनी ज़िंदगियों में। तो वहाँ पर चुप चांद थी, और ये जो चुप चांद है, जो हू का आलम है, ये मुझे अभी भी लग रहा है कि ये सोचा समझा हू का आलम है। जानबूझ के लोगों ने लब अपने सी रखे हैं, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, और ये इल्तज़ामन है सब कुछ। तो लिहाजा हमारे पास जो है वो पॉलिटिकल सोर्सेज ही बचते हैं। तो पॉलिटिकल सोर्सेज से जो बात हुई सो हुई। लेकिन एक और तस्वीर देखें, ये तस्वीर गुल बुखारी साहिबा की है, और ये गुल बुखारी साहिबा ने जो है वो मुझे खबर दी और उन्होंने कहा कि मियाँ वे है की हो गई हैं। वो ख़बर क्या थी? वो ख़बर ने वो बादल जो थे शुक्र शुबहात के वो छांट दिए। बादल जब छंटते हैं तो सूरज सामने आता है और उस रोशनी होती है। तो बहरहाल वो वैसे मुझे बादल बड़े पसंद हैं। अच्छा जी, मैं आपकी तवज्जो जो है वो इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ कि हर उस शख्स की तरह, एक आम शहरी की तरह, सहाफ़ी भी एक आम शहरी है, उसके भी सोचने के मैकेनिक्स हैं वो उसी तरह के हैं कि यार ये रात को 12:10 के ऊपर वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो फिर कोई बात होगी। जब मैं गाड़ी चला रहा था जी उस वक़्त, और मैंने वो जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मुझे ये गुमान हुआ कि मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ कि इतनी हम तो सोच रहे थे कि पता नहीं कौन से इंकशाफात होने जा रहे हैं। इस स्टेचर का आदमी मुल्क का वज़ीर दाखिला, एक एटमी मुल्क का वज़ीर दाखिला, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को 12:10 के ऊपर अनाउंस करके करेगा तो फिर सिर्फ कोई बड़ा धमाका होएगा। मुझे तो ये लग रहा था कि जी कि कोई बड़े नाकाबिल तरदीद किस्म के सबूत उनके हाथ में लगे हैं कि जनाब के इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कोई बड़ा मतलब कोई बड़ी ठोस चीज़ उनके पास होगी। मेरे ज़हन में अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें आ रही थी कि जी कि ये कौन कौन से, लग रहा था कोई और भी लोग पकड़े गए हैं।
کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور وہ پاکستان کے بڑے بڑے اہم عہدوں کے اوپر فائز لوگ ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا تھا یا کم از کم عمران خان صاحب کی کوئی اس طرح کی چیز پکڑی گئی ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جناب کے عمران خان صاحب نے ایک منصوبے کے تحت پاکستان کی فوج کو نشانہ بنایا, پاکستان کی فوج کی جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا, لیکن وہاں پر تو گل ہی کوئی نہیں سی. تو وہ مجھے پھر وہ ساری گفتگو میں نے جب سنی, غور سے سنی, پھر دوست جو سن رہے تھے, ظاہر ہے کہ صحافیوں کو ہو صحافی اور اس طرح کی اناؤنسمنٹ کے بعد وہ یہ پریس کانفرنس مس نہیں کر سکتا, اگر جو مس کرے گا پھر اس کی صحافت کے اور صحافی ہونے پر شک ہے. تو دوستوں سے میں نے رابطہ کیا کہ یار یہ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ پائی کے نہ تو کوئی بلنڈر ہو گیا, اور لگ یہ رہا ہے کہ اس بلنڈر کو وہ حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر بالکل عمران خان صاحب والا جو فارمولا ہے کہ کل ساڑھے جو کسی ایک نے نہیں ہونا, کہ جو آپ غلط کچھ کر چکے ہیں تو اس غلطی کو درست کرنے کے لیے آپ پہلے سے شور ڈال دیں کہ وہ میری کوئی وہ کیا اس کو کہتے ہیں کردار کشی ہوگی. اب تو بالکل اسی پیٹرن کے اوپر جو عمران خان صاحب نے میری کردار کشی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ گورنمنٹ نے بھی کچھ اسی طرح کا کر دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس گورنمنٹ کے اوپر یا موجودہ جو حالات ہیں اس میں ایک پروپوگیٹ بھی کیا جا رہا ہے کچھ چیزیں. اب اس کے اوپر بڑی ایک تاثر یہ ہے کہ جی کہ چونکہ تاثر پھیل چکا ہے, لوگ جو آ رہے ہیں لائنوں میں لگ کے پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں, اس سے تاثر یہ ہے کہ جی کہ آپ جیل میں, اور ہوگا بھی یہ بھی ہے کہ دیکھیں نا کہ وہ جو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب, انہوں نے جو بات کی تھی کہ جی کہ میں آپ کی جتنی مرضی ضمانتیں لے لوں, اب آپ باہر جائیں گے تو پریس کانفرنس کیے بغیر آپ کی جان نہیں چھوٹے گی, پھر پکڑے جائیں گے, جبر بھی ہوگا, ہے کچھ چیزیں ہیں اس طرح کی, بالکل ہیں. اس میں مجھے وہ کہتے ہوئے تھوڑی سی بات میری زبان اس لیے لڑکھڑا رہی ہے کہ جبر کے خلاف بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس جبر کا اثر زائل اب لندن اور ولایت والے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں. آج اس طرح کی ایک پریس کانفرنس انگلینڈ میں بھی ہوئی ہے, تو ان کے اوپر کس کا دباؤ ہے, اب یہ سوچنے والی بات ہے. یا پھر وہ جو آدر راجہ صاحب کا سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا وہ جو چینل ہے یوٹیوب وہ بند ہو گیا ہے, تو وہ کس طرح بند ہوا ہے, یوٹیوب جو ہے اس کے اوپر بھی پاکستان کی فوج کا پریشر پڑ رہا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ تو پریشر ہے, کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہیں. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کے بعد اب ڈکلیئرڈ پاکستان کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا ریاست پاکستان, وہ اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کر رہی ہے اور ان کو دشمن تصور کر رہی ہے. تو جب تک ان کو سزا نہیں مل جاتی اس کے کیے کہ ان کے ساتھ سلوک کسی طرح کا ہوگا, تو وہ دباؤ بھی ہوگا ان لوگوں کے اوپر. لیکن کچھ لوگ بذات خود یہ دباؤ لے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے چول مارتی, سوری ٹو سے, یا یہ والا کام ہو گیا غلط, تو اب یہ چیزیں سنبھالے ہوئے نہیں سنبھلیں گی. تو اس تناظر میں بھی آپ کو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ماحول جبر کا ہے, اور اس ماحول کو دو آتشاہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کی بورڈ واریئرز ہیں وہ کر رہے ہیں, ان کا سوشل میڈیا کر رہا ہے. اور اسی فقیر نے آپ کو یہ بات بتائی تھی جبران الیاس, کہ یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے آدمی ہیں, امریکہ کا وہ جو ہے کیلیفورنیا غالباً یا کیلیفورنیا ہی ہے کہ جہاں پر یہ ان کا جو سوشل میڈیا کام کر رہا ہے, اور جہاں پر مختلف, یعنی آبویس ہے کہ وہاں پر سارے پاکستانی تو نہیں ہوں گے, ملٹی نیشنل وہ اس طرح کے ملک ہوتے ہیں, اور وہاں پر مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں, اور ان کی پہلی پرائرٹی تو پاکستانی ہوں گے, اور دوسری پرائرٹی وہ کہ جو اردو سمجھنا, بولنا, لکھنا جانتے ہوں, نیشنلٹی ان کی کہیں کی بھی ہو. تو وہاں سے یہ چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں, اور وہ ایک پروپوگیٹ اس طرح کا کر رہے ہیں کہ جناب کہ ضرورت سے زیادہ ظلم ہو چکا ہے, ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں گڑبڑ ہو رہی ہیں. تو اس لیے انہوں نے بچنے کے لیے یہ والا کام کیا ہوگا, یہ میرا ہم سب کا گمان تھا. لیکن اس کے باوجود ایک خوف تھا کہ یار کہ ان کے ہاتھ سے کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو. بہت سے لوگ پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ابھی بھی ان کی تحویل میں ہیں, ریاستی اداروں کی تحویل میں ہیں. مثال کے طور کے اوپر عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اپنے گھر نہیں لوٹے. پنجاب پولیس کہہ رہی ہے کہ جی کہ وہ ہم نے ان کو ریلیز کر دیا تھا, وہ خود کہیں پر آگے پیچھے گئے ہوں گے. ان کے وکلاء کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اغوا ہو گئے ہیں. اسی طرح جو سمیع ابراہیم صاحب ہیں وہ آگے پیچھے ہیں.
اغوا ہو گئے ہیں، اور مطلب ظاہر ہے کہ وہ ان کے جو لاحقین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا اتا پتہ معلوم نہیں ہے. تو یہاں پر شکوک و شبہات، یعنی ہم جو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ریاستی اداروں کے پاس ہوں گے، یہ ایک کامن خیال ہے. تو کوئی اس طرح کی گڑبڑ نہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کی صحت سلامتی قائم رکھے. تو میں نے جن پولیٹیکل لوگوں سے رابطہ کیا، سرکاری لوگوں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو پولیٹیکل لوگوں سے جو مجھے خبریں ملیں وہ یہ تھی کہ جی کہ آئی جی صاحب تو کہہ چکے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. اور یعنی یہ پولیٹیکل لوگ، اور اس سے پہلے خیر میری کچھ لوگوں سے باتیں ہوئیں. اب ان کا کلیم تو یہی ہے، جو پولیٹیکل لوگوں کا کلیم ہے، جو آئی جی پنجاب کا کلیم ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو بہرحال اب ہمارے پاس تو کوئی اور سورس نہیں ہے، لیکن ان کے لواحقین کا الزام اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے کہ وہ وہاں پر نہیں ہے. یہ ایک اب علیحدہ سے بحث ہے، اور بڑی بنیادی بحث ہے کہ ان کی صحافت کے اوپر تو ہر طرح کا ہم اعتراض کر سکتے ہیں. مجھے ذاتی طور پر ان کی صحافت نہیں لگتی، لیکن بطور ایک پاکستانی ان کے رائٹس ہیں اور وہ ان کے ملنے چاہیے. تو اللہ رحم کرے کہ ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو. یہ میرے ذہن میں پہلا خیال آیا تھا. پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ جب میں نے آج صبح بات کی تو انہوں نے کہا کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، اس طرح کی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اچھا، پھر جو کہہ لیں کہ جو میں گل بخاری کی طرف آتا ہوں. نہیں، میرا خیال ہے گل بخاری کو میں بعد میں لیتا ہوں. پہلے میں جو ہے وہ پولیٹیکل لوگوں کی ہی بات جو ہے وہ اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. تو مجھے ایک شخصیت نے، ایک اعلیٰ شخصیت نے، سیاسی شخصیت کہہ لیں آپ اس کو، یا انتظامی شخصیت کہہ لیں ایگزیکٹو سائڈ کے اوپر، انہوں نے مجھے یہ والی بات بتائی کہ جو پنجاب میں وزیر اعظم صاحب چند دن پہلے آئے تھے، اور جو سیف سٹی والوں کا جو آفس ہے وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی تھی. وہاں پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان نے یہ کلیم کیا تھا کہ جو ہے مطلب ہمارے پاس کچھ اس طرح کی انفارمیشن ہے کہ یہ اپنی خواتین کے ذریعے ہمارے اوپر پولیس کو بدنام کرنے کے لیے کچھ بھی حرکت کر سکتے ہیں. اور پولیس کو جو ہے، اب یہ دونوں طرف کے معاملات ہیں سر، کہ ہماری جو ریاستی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی جب پکڑتے، خان صاحب کو قادر سے پکڑا تھا نا، یا مریم بی بی کے کیمرے لگے ہی تھے نا، دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے تھے. تو ہم یہ سویڈش فورسز نہیں ہیں، ہم اسکینڈینیوینس کسی کنٹری میں نہیں رہتے، اسکینڈینیویا کے کسی ملک کے شہری نہیں ہیں. یہاں پر جو ہیں وہ جتنے انسانی حقوق ملے ہوئے ہیں لوگوں کو وہ سب کے سامنے ہیں. تو مجھے تو شک دونوں طرف ہی ہے. اور جو وہ ایک بات کی انہوں نے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی جو آئی جی صاحب نے یہ والی بات کہی تھی وہاں پر، کہ یہ ایک ہسٹری ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کپڑے پھاڑ کے وہ کر دیتی ہیں، الزام پولیس کے اوپر لگا دیتی ہیں. سارے الزام غلط بھی خیر نہیں ہوتے، میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں کہ دونوں طرف سے غلطی کا احتمال رہتا ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ پوچھا ان سے کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ والا پروپوگیٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کا تدارک کچھ کیا آپ نے؟ تو آئی جی صاحب نے کہا کہ جی پہلی بات یہ کہ ہم نے ساری خواتین کو ایک ہی جگہ کے اوپر، وہ جو وومن پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ رکھا ہے، وہاں پر کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ہم نے سب سے موبائل واپس لے لیے ہیں، اور ان کی نگرانی کے لیے کوئی میل پولیس آفیسر نہیں ہے، تمام خواتین ہیں جو پولیس اہلکار ہیں، افیسران بھی وہی ہیں، وہی اس کو پورے معاملے کو لک آفٹر کر رہی ہیں. اور جیل میں بھی وزیر اعظم صاحب کو بتایا گیا کہ اسی طرح کی چیزوں کے اوپر ہم نے رکھا ہوا ہے. تو کسی بھی قسم کی اگر تمثیل کاری ہوتی ہے یا اس طرح کی کوئی آتی ہے کوئی ویڈیو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمثیل کاری ہوگی، اور یہ تمثیل کاری جو ہے وہ سٹیج کی گئی ہوگی کہیں اور، یہ نہ تھانوں میں ہوگی نہ جیلوں میں ہوگی. یہ پرائم منسٹر کو یہ والی بات بتا دی گئی. اب معاملہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو پولیٹیکل پرسنالٹی ہے وہ کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی وہ یہ آ رہی ہے، ہمارے پاس انفارمیشن کہ اصل تکلیف جو ہو رہی ہے وہ ختیجہ شاہ کے ایشو کے اوپر ہو رہی ہے. ختیجہ شاہ کو ہم نے پکڑا، اور یہ ریاست کا فیصلہ تھا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا، نہ اس کی کلاس دیکھی جائے گی نہ اس کا خاندان دیکھا جائے گا، جس نے جو جتنا جرم کیا اس کو اتنی سزا ملے گی. تو لہٰذا ختیجہ شاہ کی اب حالت بھی خراب ہے اور وہ جیل میں پریشان بھی ہیں. تو پاکستان کی فوج کے جو سابق افسران ہیں
وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، یہ ہمارے پاس اطلاع ہے، اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ اب کس حد تک جا سکتے ہیں جی، میرا یہ سوال تھا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے آپ کو تصویر دکھائی تھی شروع میں، یہ عمران محبوب صاحب ہیں، یہ کوئی غالباً جنرل ہیں، غفار ہیں غالباً، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میرے پاس ان کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے دیکھ کے بتا سکتا ہوں ان کا نام کیا ہے۔ یہ جنرل سعد صاحب ہیں، ریٹائرڈ جنرل ہیں، یہ ان کے داماد ہیں عمران محبوب صاحب، اور ان کے بارے میں وہ بڑی طرح طرح کی باتیں ہوئی تھی کہ یہ ایجنسیوں کا آدمی ہے، اس نے جناب انسٹیگیٹ کیا، اس نے دروازہ کھلوایا، کیونکہ یہ سب سے پہلے جا کے کور کمانڈر کا گیٹ کھلواتے ہیں بحث کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، اور پھر وہاں سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ بڑا سوٹ شوٹ میں ہیں، تو یہ پکڑے گئے ہیں، اور یہ اس حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ وہ کہنے کا مطلب تھا کہ یہ جو پورا پلان تھا وہ عمران خان صاحب والا، ان کو جو سپورٹ اندر سے اور باہر سے تھی، یہ 9 مئی والا واقعہ چھوٹا نہیں ہے، یہ 9 مئی والا واقعہ باقاعدہ ایک کو کرنے کی کوشش تھی، انٹرنل کو کرنے کی کوشش تھی۔ بہروز سبزواری صاحب اب آ کے وضاحتیں دے رہے ہیں، اس دن ان کی طرف سے یہ پیغام جو تھا آڈیو کے اوپر وہ نشر کر رہے تھے، ان کی آواز ہے۔ اب اس کا بھی میرا خیال ہے کہ اگر آڈیو کا جو ہے وہ فرانزک ہو جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے، جو کہہ رہے تھے کہ جی کہ کور کمانڈروں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو وہاں کے اوپر قطر میں وہ روک لیا ہے، اور ان کے خلاف ایک طرح سے بغاوت ہو چکی پاکستان کے اندر۔ اصل پلان یہی تھا، تو وہ تو میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ساحر شمشاد مرزا صاحب نے فٹ ان کیا، انہوں نے جناب وہ پہلا ریئیکشن جن کے اوپر تکیہ عمران خان صاحب اینڈ تمام ان کے جو ریٹائرڈ یہ عمران محبوب ٹائپ کے جو لوگ تھے وہ تکیہ کیے ہوئے بیٹھے تھے یا ڈیپینڈ کر رہے تھے ان کے اوپر کہ جی کہ وہ اپنے وہ نہیں، ون سائیڈڈ ہی، یک طرفہ محبت، تو وہ جناب آ کے کنٹرول سنبھال لیں گے، ان کو کور کمانڈر کہیں گے کہ نہیں سر انج نہیں ہو سکتا، تسی سب سر کسی نے بھی نہیں کچھ کیتا۔ تو یہ اس حد تک جو جا سکتے ہیں، ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں۔ تو یہ خیر وہ یہ ایک طرف کا ورژن ہے، دوسری طرف کے ورژن آپ عمران خان صاحب کے ٹویٹس اور حماد رضا صاحب کے ٹویٹس کی صورت میں دیکھ چکے ہیں۔ تو گل بخاری صاحبہ کی طرف آتے ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ میں اس کو کلیئر کرنا تھوڑا سا نا، اس پر غور کرنا بڑا ضروری ہے۔ گل بخاری صاحبہ نے مجھے ٹی ایف ٹی کی ایک خبر دی جو حسن نقوی صاحب نے 22 رپورٹر ہیں 22 مئی کو انہوں نے یہ خبر ٹی ایف ٹی میں شائع کر دی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ جی کہ ایک زوم میٹنگ میں عمران خان صاحب نے اپنے جو سوشل میڈیا کے واریر ہیں یا کی بورڈ واریر جو بھی ان کو چھیڑنے کے انداز میں کہا جاتا ہے، ان کو یہ کہہ دیا تھا یہ خبر چلا دیں جی آپ پڑھ لیں۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی فوج کے اوپر تنقید روک دیں اور پولیس کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائیں، اور خواتین کو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ ان ہراسمنٹ کا الزام لگائیں، ویڈیوز بنائیں اور پبلک کریں۔ ویڈیوز کس، اب یہ میرا گمان ہے کہ کس سینس میں بنائیں ویڈیوز کہ جی کہ وہ مطلب ہراس کیا گیا، ہمیں ہراساں کیا گیا گرفتاری کرتے ہوئے، بلا 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 جو بھی طرح کے الزامات تھے۔ تو اب یہ پوری خبر آپ پڑھیں، یہ لنک ہم شیئر کر دیتے ہیں ڈسکرپشن میں، وہ اس میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو اس میں انہوں نے اس خبر کا بھی حوالہ دیا، اس واقعے کا، جو آج مجھے ایک پولیٹیکل پرسنالٹی نے بات بتائی کہ آئی جی والی میٹنگ، کہ آئی جی نے جو بریفنگ دی تھی وزیر اعظم صاحب کو کہ کس طرح کر کے ہمارے پاس جو ہم اطلاعات ہیں کہ یہ ایک بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں 22 تاریخ تک یہ والی باتیں ہو چکی تھی جو شائع ہو گئی، اس سے پہلے جو میٹنگ تھی آئی جی صاحب نے جو بریفنگ دی تھی وزیر اعظم صاحب کو لاہور میں، وہ بھی حکومت کے علم میں تھا، وزارت داخلہ کے علم میں تھا۔ پھر یہ رات کو 12:30 بجے یہ کیا ہوا، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کہ ان کو کیوں ہنگامی پریس کانفرنس کرنی پڑی؟ سر وہ اس لیے کرنی پڑی، اس لیے یہ میں بات جو ہے وہ سب سے آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کلائمیکس جو ہے وہ اینڈ پہ ہی اچھا لگتا ہے، وہ اس لیے کرنی پڑی کہ عمران خان صاحب نے کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایک سرپرائز دینے والا ہوں، اور وہ سرپرائز جو ہوگا وہ میں الیکشن جیتیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ان کو سمجھ کوئی نہیں ہے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ غالباً 8 مارچ کو انہوں نے 8 مارچ 2022 کو اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک سرپرائز دوں گا عمران خان صاحب نے، تو پھر اگلے دن وہ کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی آرٹیکل 5 لا کے ہم تو سارے سوچ رہے تھے نا کہ صبح کاؤنٹنگ ہوگی اور تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہوگی، اگر جیت گئے تو خان صاحب وزیر اعظم، اگر نہ جیت سکے تو جناب فارغ۔
تو انہوں نے وہ پٹھا گڑا دے دیا تھا. وہ وزیر اطلاعات و نشریات نے جناب کھڑے نقطۂ اعتراض کے اوپر پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر کھڑے ہو کے کہا کہ جی کہ آرٹیکل 5 پڑھیں. وہ آرٹیکل 5 پڑھا اور انہوں نے رولنگ دے دی کہ جناب کہ اس کے اوپر ووٹنگ ہو ہی نہیں سکتی, یہ تو سائفر کے تحت سب کچھ ہوا ہے. آپ کو یاد ہے نا وہ ساری باتیں. تو جناب وہ یہ تھا ان کا سرپرائز. تو انہوں نے ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ پلان جو تھا یہ ایگزیکیوٹ ہونا تھا, یا اس کے اوپر جو کام کر رہے ہیں وہ مراد سعید صاحب کام کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ رات کو 12:10 کے اوپر یہ ہنگامی پریس کانفرنس کرنی پڑی, کیونکہ جو سرپرائز والی بات انہوں نے صحافیوں کے ساتھ عمران خان صاحب نے کل گفتگو کرتے ہوئے کہی, وہاں سے ان کی ٹلیاں کھڑکی ہیں. ریاستی اداروں کی, ریاست پاکستان کی, وزارت داخلہ کی, کہ ان کو پھر رات کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر یہ والی بات کرنی پڑی کہ وہ بھائی یہ سرپرائز جو ہے وہ وہی نہ ہو جو انہوں نے زوم میٹنگ میں بات کی تھی 22 تاریخ کو, جو ٹی ایف ٹی میں رپورٹ ہو گیا تھا. تو بات لمبی ہو گئی لیکن بات کرنی بڑی ضروری تھی. تو اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی تک وہ لوگ, جو میں اپنی ذات کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اناؤنس اور ان اناؤنس, جن کو ہم جانتے ہیں کہ وہ گرفتار ہیں اور جن کو نہیں جانتے کہ وہ گرفتار نہیں ہیں, وہ جتنے بھی ہیں وہ جہاں پر بھی ہیں وہ اپنی جو ہیں وہ خدیجہ شاہ سے لے کے جو شاہ محمود قریشی اور مطلب واٹس ایور وہاں پر جیل میں یا حوالات میں لوگ جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں, سلامت ہیں, صحت مند ہیں. اگر کسی کی صحت اچھی نہیں تو اس کو جو طبی سہولیات باہم مل رہی ہیں. تو اللہ کرے ایسا ہی ہو. کوئی چھوٹی سی بھی غلطی عمران خان صاحب کو, ہماری ریاست کی چھوٹی سی بھی غلطی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک دوبارہ سے مانسٹر بنا سکتی ہے, جو ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.